बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब अल-मारूफ हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, आपका इसमें मुबारक ख़ुद पैगम्बर आज़म ने रखा। आपने अपना बचपन रसूल खुदा के साए में गुजारा है। आपके फ़ज़ाइल बेशुमार रवायात नक़ल हुई हैं, जैसा कि फ़रमाया हसन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आप अहले किसा में शामिल हैं। आयत ततहीर, आयत मुबाहला, आयत मुवद्दत, इसके अलावा आपकी शान में बहुत सी आयात भी नाजिल हुई हैं। अल्लामा ज़हबी अपनी किताब सीरुल अलामुल नबा में आपकी सखावत के बारे में नक़ल करते हैं कि आपने 15 मरतबा प्यादा हज किया और 2 मरतबा अपना तमाम माल राह खुदा में तकसीम कर दिया। आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 6 माह के लिए मुसलमानों की खिलाफत भी मिली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और शहादत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा काशिफ मदनी साहब और इनके साथ ही सैयदा तस्कीन नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी अल्लामा साहब कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताइएगा और बताइएगा कि आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया परवान चढ़े, इस बारे में ज़रा बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, और बिलखुसूस अल्लामा इमरान पंजतनी साहब का कि जिनकी वसादत से आज मुझे नचीज़ को इतनी खूबसूरत प्लेटफार्म से गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम हो रहा है। किसी मुसीबत या किसी मसले की वजह से वो आज हाज़िर नहीं हो सके। जिस तरह आपने सवाल किया, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत तरीन सवाल किया कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। और जब आपका बचपना था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ग़ुलामों को वाज़ व नसीहत करते और हदीस सुनाते या कुरानी फरमान सुनाते, तो आप बड़ी छोटी उम्र में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में जलवा अफरोज़ होते और आपकी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुना करते थे। और इसी तरह फिर जब आपने अमली ज़िंदगी के अंदर अपना मुबारक कदम रखा, तो हूबहू इसी तरह जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीमात इरशाद फरमाई, उस पर आपने अमल करके दिखाया। और ना सिर्फ अमल किया बल्कि उन बातों को अमली जामा पहनाया। और इसी तरह हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के आपने हुक्म पर और आपने अपनी आपकी तालीमात पर अपने आप को ढाला। और जिस तरह मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु सखी बेमिसाल थे, इसी तरह जनाब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी बेमिसाल सखी थे। और इसी तरह जिस तरह आप बहादुर थे और आप भी इसी तरह बहादुर थे। और इसी तरह जनाब इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सखावत और आपकी मोहब्बत की बेबिना मिसालें हमें मिलती हैं। जिस तरह एक रवायत के अंदर आता है कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा रोज़े की हालत में थे और आपने खाने के लिए कोई एहतमाम किया, रोज़ा इफ्तार करने के लिए, तो साहिल दरवाज़े पर उस वक्त आप पहुंचा कि जब रोज़ा आपने इफ्तार करना था और घर में इतना ही मौजूद था कि जिसने से वो रोज़े को इफ्तार करते। तो जब साहिल ने दरवाज़ा खटकाया तो आपने सारे का सारा खाना अनाज उसको अता कर दिया। सही। अल्लामा साहबा, मुझे आप ये बताइएगा कि इमाम हसन का नाम हसन क्यों रखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक नाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके यहाँ ये शहज़ादा पैदा हुआ, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला तो आप सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका नाम हरब रखना चाहते थे, लेकिन आपने इरशाद फरमाया कि मैं इसका नाम हसन रखना चाहता हूँ। तो हसन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये इससे पहले मौजूद था लेकिन नाम किसी का नहीं था। ये अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये इनाम हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में और आपकी किस्मत में यह आया कि आपका नाम इमाम हसन रखा गया। सही। ज़ाकिरा साहिबा, बताइएगा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कोई खूबसूरत वाक़या।
السلام علیکم سارے لوگوں کا، آپ کا ایون چینل کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس موقع پر دعوت دی اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ لوگوں کو بتا سکوں، ہم لوگوں کے علم میں اضافہ کر سکیں۔ امام حسن مجتبیٰ، آپ کا نام امام حسن جو پروردگار کے ذریعے بذریعہ جبریل حکم ہوا کہ اے نبی فاطمہ کے اس بیٹے کا نام حسن سے رکھو، شبیر و شبر۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، بہت عزیز تھے، اور رسول خدا کا معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر، اپنی عبادات سے فارغ ہو کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھاتے اور انہیں بوسہ دیا کرتے تھے۔ جناب امام حسن علیہ السلام کی پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیر نگرانی ہوئی۔ جناب فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین جیسی ماں، علی مرتضیٰ امیر المومنین جیسے بابا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نانا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ام المعصومین جیسی نانی کی سیرت اور کردار ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ امامت کی دوسری کڑی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور مولا سخاوت میں، جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ مولا سخاوت میں بالکل ویسے ہی تھے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاں کوفے کی مسجد میں ایک غریب آیا اور اس نے کہا کہ میں فاتح خیبر کا مہمان ہونا چاہتا ہوں، میں حیدر کا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی جو کی سوکھی روٹی گھٹنے سے توڑ کے خود بھی کھائی، اور جب اس کو پیش کی تو اس نے کہا کہ آپ تو فاتح خیبر ہیں، میں تو اچھا کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کا دسترخوان بہت وسیع ہوگا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا میری خوراک بس اتنی ہی ہے، اگر تم اچھا اور بہتر کھانا چاہتے ہو تو ساتھ ہی ایک دسترخوان ہے، تم وہاں چلے جاؤ، تمہیں وہاں اپنی مرضی کا من پسند کھانا ملے گا۔ اور جب وہ شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر تشریف لایا، دسترخوان امام حسن علیہ السلام نے بچھایا، اور اس شخص نے جب طرح طرح کے کھانے وہاں نوش فرمائے تو وہ خود بھی کھاتا رہا اور ایک لفافے میں بھی رکھتا رہا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم کھانا چاہتے ہو تو تم خود پہلے پیٹ بھر کے کھا لو، اور اگر تمہارا کوئی ساتھی ہے یا تم ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو تو تمہیں ساتھ لے کے جانے کے لیے بھی مل جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کسی ساتھی کے لیے لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں، بلکہ کوفے کی مسجد میں فاتح خیبر حیدر بیٹھے ہوئے ہیں جو سوکھی روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ کے، جو کی سوکھی روٹی گھٹنے سے توڑ کے پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دسترخوان میرے بابا علی مرتضیٰ فاتح خیبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہے۔ تو مولا کا دسترخوان بہت وسیع، اور کسی بھی وقت مولا کا دسترخوان بند نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسافر، غریب، یتیم، یہاں تک کہ امیر بھی اس دسترخوان پہ آ کے نوش فرمایا کرتے تھے۔ علامہ صاحب، آپ سے بھی میرا یہ کوشچن ہے کہ کرامات امام حسن علیہ السلام پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دو کرامات تو ہے نہیں ہے، لا تعداد اور انت گنت کرامات ہیں۔ میں ایک کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے سفر پہ روان تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں شریک تھے۔ آپ چلتے چلتے ایک جگہ آپ نے کچھ دیر پڑاؤ کیا، ایک کھجوروں کے باغ کے اندر، یعنی کہ کچھ دیر رکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کھجوروں کی طرف دیکھ کر، فرمایا کہ کاش اگر آج یہ ہری بھری ہوتی تو آج ہم جی بھر کر کھاتے۔ تو یہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لیے اور آہستہ آواز میں کچھ کلمات خیر پڑھے، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ خشک درخت کھجوروں سے ہرے بھرے ہو گئے، اور پھر وہ جتنے قافلے والے تھے سب نے پیٹ بھر کر
اور انہوں نے کھجوروں کو نوش فرمایا. اور آپ کے کرامات میں اور کیا کہنا کہ یقین مانیں جب ہم آپ کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں, آپ کا چلنا پھرنا ہر طرح کا عمل جو ہے وہ ایک کرامات ثابت ہے. اگر میں یہاں اگر ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کرنا چاہوں تو ضرور آپ وقت دیجیے گا. جی بالکل. کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ اکثر احباب کو یہ نہیں پتہ. کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے اور معجزہ جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, یعنی کہ نبیوں کے ساتھ معجزے کا نسبت خاص ہے. اور کرامت جو ہے وہ اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی کافر اس طرح کا کرتا ہے عمل تو اس کو استدراج کہا جائے گا. جی آپ بتائیے گا کہ کرامت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک واقعہ یا کچھ بتائیے. امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ حاتم طائی تو بہت بڑا سخی تھا. دیکھیے جس گھرانے سے امام حسن علیہ السلام کا تعلق ہے, انا اعطینا کل کوثر ان کی شان میں نازل ہوئی. تو جناب امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اور یہ وہ گھرانہ ہے جو کریم گھرانہ ہے, جو سخی نہیں ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے پر عطا کرتا ہے, اور کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کا چہرہ پڑھ کے عطا کرتا ہے. جی بالکل, سوالی کا چہرہ پڑھ کے عطا کرتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام کا تعلق اس گھرانے سے ہے. اور امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا جو حاتم طائی ہے وہ تو بہت بڑا سخی تھا. تو مولا نے فرمایا کہ حاتم طائی سخی تھا لیکن وہ 40 دروازوں سے عطا کیا کرتا تھا, مانگنے والے کو 40 دروازوں سے عطا کیا کرتا تھا. اور مولا نے فرمایا کہ ہم کریم ہیں اس لیے کہ حاتم طائی سخی تھا, وہ 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا. اسے چاہیے یہ تھا کہ ایک دروازے سے ہی سائل کو اتنا عطا کر دے کہ اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو عطاؤں کا گھرانہ ہے. اگر ان کے ہاں کوئی آیا تو کبھی کوئی خالی جناب سیدہ کے دروازے سے لوٹ کے نہیں گیا. جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ روزے کی حالت میں بھی پنجتن نے اپنی روٹیاں سائل کو دے دیں, فقیر کو دے دیں. اور 3 دن, یہ ایک دن کا واقعہ نہیں, یہ 3 دن کا واقعہ ہے. اور وہ روٹیاں بڑی معتبر روٹیاں ہیں اس لیے کہ وہ جناب سیدہ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں. اور امام حسن اور حسین نے اپنے حصے کی روٹیاں, حالانکہ کم سنی کا عالم تھا, معصومیت کا عالم تھا, بچپنے کا عالم تھا, لیکن پھر بھی اتنا صبر اور اتنی کرامت اتنے کریم کے لوگوں کو بچپن سے عطا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اتنے سخی تھے کہ حاتم طائی جو ہے ایک در سے اس کے جاؤ دوسرے در پہ جاؤ تو مطلب 40 دروازوں سے وہ عطا کرتا رہتا تھا. لیکن ان کی ایک دفعہ آنے سے یہ اتنا عطا کر دیتے تھے, اتنے کریم تھے کہ دوبارہ انسان کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے, امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت بہت ایک عظیم سانحہ ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے درمیان سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد لکھا ہوا دیکھا. تو آپ نے پورے اہل بیت کے گھرانے میں اس خبر کو پھیلا دیا اور یہ خوشی کی بات تھی. پھر جب یہ بات حضرت عبداللہ بن مسیح تک پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی. فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے الوداع ہونے والے ہیں. تو جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, آپ کو اتنا سخت زہر دیا گیا کہ آپ کی مبارک آنتیں جو ہے وہ کٹ گئی, آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے. اللہ بالکل ایسے ہی, اور سرشت جو ہے ٹکڑوں سے بھر گئی تھی. آپ جی بالکل ایسے ہی قریب الشہادت آپ کے برادر اصغر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا بھائی جان بتائیے گا کہ آپ کو زہر کس نے دیا. بالکل. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ تو فرمایا جی میں قتل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا گمان جس پر ہے وہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سخت ہے, اور اگر میرا گمان جہاں نہیں ہے یعنی کہ وہ بے گناہ ہے, کسی کو ویسے ہو جائے ایسا معاملہ کہ جس کے اوپر میرا گمان نہ ہو اور اس نے ایسا نہ کیا ہو, تو میں کسی کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اب یہاں سے ہمیں 2-3 پوائنٹ بڑے خاص ملتے ہیں. یعنی کہ
پہلا پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ آپ نے صبر کو نہیں چھوڑا، اور دوسرا پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ آپ نے انصاف کو نہیں چھوڑا، اور تیسرا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے ہر حالت میں گمان پر کسی کو کسی بھی مصیبت میں مبتلا کرنے کا نہیں کہا۔ دیکھیں پہلا جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ صبر آپ کو ہر محاذ پر ضروری ہے۔ جیسے اگر میں بات کرتا چلوں تو ہر گھر اگر اجڑتا ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں کرتے، یعنی کہ اگر بیوی خامند میں کوئی اس طرح کا معاملات ہوتا ہے وہ صبر نہیں کرتے، تو صبر نہ کرنے کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ تو پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ جو اپنے آپ کو حسینی اور حسنی کہتے ہیں، جو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں، یعنی کہ تعلیمات پہ عمل کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلا آپ نے درس دیا وہ ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کس حال میں ہیں، آپ کی مبارک آنتیں کٹ چکی ہیں ظاہر کی وجہ سے، تو آپ نے پھر بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اور دوسری بات ہمیں جو ملتی ہے، آپ نے کہا کہ گمان پر کبھی کسی کو نہ کر۔ آپ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے زندگیوں کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ گمان پر ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ماحول کے اندر ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم گمان پر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے بندے اس پر جھگڑ پڑتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ تو جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ نے گمان پر کسی سے بدلہ لینے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ اور تیسری بات جو ہمیں آخری ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور گمان، اس کو اپنے صبر کا دامن چھوڑنا نہیں اور گمان پر کسی پر ظلم نہیں کرنا، اور تیسری بات انصاف کو آپ نے قائم رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کس حالت میں ہیں تو آپ نے انصاف کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبصورت بات سے اور آپ کی شہادت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ 3 پوائنٹ ملتے ہیں۔ ان تینوں پوائنٹوں میں اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی اس کی بہتر۔ بالکل ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جی آپ بتائیے گا۔ بالکل مولانا صاحب نے بہت اچھے 3 پوائنٹس پہ روشنی ڈالی ہے، اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی امام حسن مجتبیٰ کے فضائل، جیسے میں نے بتایا کہ مولا کا شجرہ بڑا پاک، طیب اور طاہر ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے صبر کا سبق ملتا ہے، اور ہم سب ماننے والوں کو، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں محمد اور آل محمد کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر آج ہمارے اندر کوئی مسائل ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر ملا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنا شروع ہوئے، جو دینے والا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ شہر، اور زہر میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ امام حسن مجتبیٰ کو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ پہلے بھی زہر مل چکا تھا، اور دینے والے نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اتنا سخت زہر ہے کہ اگر سمندر میں ڈالا جائے تو کئی سال تک مچھلیوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آل رسول کے ساتھ جو دنیا نے ظلم اور تشدد کیے ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں، ان کو بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کے سامنے حق کیا ہے اور سچ کیا ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ زمانے نے محمد اور آل محمد کے ساتھ کیا کیا ظلم اور ستم ڈھائے ہیں۔ صبر کا دامن ضرور، اور صبر کی جہاں تک بات رہی، جو پوائنٹ بڑا اچھا ہے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کہ جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو زہر سے بجھی ہوئی تلوار مسجد کوفہ میں لگائی گئی، ماری گئی، تو عبد الرحمن ابن ملجم کو امام حسین علیہ السلام نے جب گرفتار کر لیا، روزے کا وقت تھا، تو امام علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے میرے قاتل کو شربت پلا دو۔ امام حسن علیہ السلام نے شربت کا پیالہ پہلے دیا، اور وہ شربت دیکھ کے کہنے لگا مولا میں نے آپ کے بابا کو قتل کیا ہے، میں نے آپ کے بابا کے سر پہ تلوار ماری ہے۔ تو امام نے یہی فرمایا کہ میرے بابا کا حکم ہے کہ جاؤ سب سے پہلے میرے قاتل کا روزہ کھلواؤ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں سے ہمیں صبر ملتا ہے، جہاں سے ہمیں طاقت ملتی ہے، لیکن حق کو حق کہنا اور غلط کو غلط کہنا بھی ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی مجھے بتائیے گا کہ صلح امام حسن علیہ السلام جو انہوں نے کی تھی، کیا اس پر عمل بھی کیا گیا تھا؟ جی علامہ صاحب ذرا آپ بتائیے گا، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، اس پر کافی
اب دیکھنے میں تاریخ پڑھیں اور تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کافی واقعات اور باتیں آپ کی جو صلح میں ہوئی تھی ان کے اوپر کافی عمل بھی ہوا، لیکن کچھ اختلافات جو ہیں وہ چلتے آئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ یقیناً ہر جگہ چلتے ہیں۔ میں سننے والوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، وہ اتنی طیب و طاہر ہستیاں ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی تھا تو ان کے مابین ختم ہو چکا، تو آج ہمیں میرے خیال میں اس بات کو دوبارہ سے اجاگر کر کے دوبارہ ایک دوسرے کے اندر اختلاف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے تعلیمات اور آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے، جس سے ہم بالکل دور ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں اپنی نوجوان یوتھ کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو نا کرکٹروں کے مطالعہ زندگی کرتے ہیں اور فلمی ڈائلاگ بولنے کے بڑی شوقین ہیں وہ، لیکن میں یہ سوچتا ہوں اگر وہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی صاف ہو جائے۔ اور دیکھیں نا، آپ ہر والدین آج رو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو تعلیمات سے دور کر دیا ہے، دینی تعلیمات سے بہت دور کر دیا ہے۔ اور جہاں تک بات دین کی آتی ہے تو وہاں جب دین والا بندہ ہوتا ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار کر دنیا اور آخرت کو بہتر کر لیں۔ جی عالمہ صاحبہ، میں آپ سے امام حسن علیہ السلام کی شان کے بارے میں آیات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس حوالے سے ذرا آپ بتائیے گا۔ جی، اہل بیت کے گھرانے پہ قرآن کی بہت سی آیتیں نازل ہوئیں، جو ایک مشہور آیت ہے جو ہر کسی کو زبانی تقریباً یاد بھی ہے اور ذکر بھی ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر ایک اور آیت جو میں بتانا ضرور چاہوں گی، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، کہ لوگ رسول خدا کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ رسول کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، چند دن کا مشن ہے، چند دن کی رسالت ہے، معاذ اللہ اللہ کے رسول چلے جائیں گے تو یہ رسالت کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پروردگار نے اس وقت انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والی نسل عطا کی، اے میرے حبیب ہمارا وعدہ ہے کہ تیری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی اور تیرے دشمن کی نسل ہمیشہ تیرے دشمن کی نسل ہمیشہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جو محمد اور آل محمد کے گھرانے پہ ان کا نزول ہوتا رہا اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ صحیح، مطلب یہ آیات جو ہیں پنجتن پاک کی شان میں بیان کی گئی ہیں اور ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ جناب سیدہ کا گھرانہ ایسا ہے جہاں طیب اور طاہر ہی جا سکتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں کوئی ناپاکی نہیں جا سکتی اور ان سے نجاست کو ایسے دور رکھا جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب کوئی حدیث مبارک بیان کریے گا جس میں امام حسن علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا ہو۔ ایک مشہور زمانہ حدیث ہے، ہر بچے کو یاد ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ کو تھام کر سب کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا وعلی مولا، فرمایا لوگو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اسی طرح میں یہاں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام حسن یا حسین کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد جناب امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ کے اندر اپنی مبارک زبان کو ڈالا اور ڈال کر فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور اس طرح ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر لاتعداد جگہ اس طرح ملتا ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور جس طرح حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی یہ روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے مبارک کاندھے پر جناب امام حسن سوار ہیں۔ تو کسی دیکھنے والے نے کہا
کہ سواری کتنی، اے صاحبزادے سواری کتنی خوبصورت ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، مسکرائے اور فرمایا کہ تم صرف سواری کو دیکھتے ہو، یہ تو دیکھو نا سوار کتنا خوبصورت ایسا ہی ہے کہ سوار کو بھی دیکھو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں. میں بالکل ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں یہ بات کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے رسول خدا نے بے انتہا محبت کی، اور صرف محبت نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو محبت کا درس دیا. بتانا ضرور چاہوں گی کہ مدینہ کی مسجد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور جب رسول خدا خطبہ دیا کرتے تھے تو جبریل آ کے سنا کرتے تھے خطبہ، فرشتے آ کے اس محفل میں بیٹھا کرتے تھے. اور جب جناب رسول خدا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو رسول خدا کی نظر پڑی مدینہ کی مسجد کے دروازے پہ. دیکھا امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے تو ابا کا دامن، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال اور 5 سال کی تھی، تو ابا کے دامن میں پاؤں پھنسا. اس سے پہلے کہ یہ شہزادے زمین پہ گرتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ کے گئے اور دروازے پہ گرتے ہوئے امام حسن اور حسین کو اٹھایا، گرنے سے بچایا، اپنے سینے سے لگایا، دونوں شہزادوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد چومتے ہوئے منبر پہ تشریف لے آئے. اور پھر لوگوں کو دکھا کے یہ بتایا کہ لوگوں دیکھو یہ میرے حسن اور حسین ہیں، لوگوں تم ان سے محبت کرنا، اگر زندگی میں انہیں کبھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو تم ان کی مدد کرنا، لوگوں یہ میرے شہزادے ہیں، اور ان کی مخالفت مت کرنا، ان کی مخالفت مت کرنا، ان سے محبت کرنا. بالکل اظہار کیا، اور ہر موقع پہ اظہار کیا، ہر موقع پہ اٹھا کے دکھایا کہ لوگوں دیکھو یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لوگوں میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے رسول خدا محبت کرتے رہے اور بتاتے رہے، زمانے کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرا جگر ہیں، یہ میرا خون ہے، یہ میرے دوست ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہی جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت کے سردار بھی یہی ہیں. بالکل مکمل کر دوں کہ پھر جب رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور لوگوں کو دکھا کے بتایا کہ لوگوں یہ میرے شہزادے ہیں، یہ حسن اور حسین ہیں، تم ان سے محبت کرنا، اگر زندگی میں ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو تم ان کی مدد کرنا، ان کی مخالفت میں نہ جانا. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو میں اس کا نانا، میں ان کا نانا محمد مصطفیٰ جنتی، اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ام المعصومین جنتی، اس کا دادا ابو طالب، ان کا دادا ابو طالب جنتی، ان کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد جنتی، لوگوں ان کے یہ دونوں بھائی جنتی، ان کی بہن جنتی، صرف جنتی نہیں. اور پھر موقع پہ اس پہ یاد رکھا کہ لوگوں ان کا چاہنے والا جنتی، ان کے چاہنے والے کا بھی چاہنے والا جنتی. اسی بات کو اگر مزید اور آگے بڑھائیں تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو ان سے محبت کرے گا اس سے خدا محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے در حقیقت اس نے محمد سے دشمنی رکھی، اور محمد سے دشمنی کرنے والا در حقیقت خدا سے دشمنی کرتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے جہاں سے ہم کرامت کی بات کر رہے ہیں، جہاں سے ہم سخاوت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ضرور بتاؤں گی کہ یہ وہ سخی شہزادے ہیں جو اپنے نانا سے لے کے لوگوں کو تقسیم کیا کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ ایک راہب تھا جو رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے. تو رسول خدا نے لوح محفوظ پہ دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تیری قسمت میں پروردگار نے اولاد نہیں لکھی. جب وہ روتا ہوا رسول کی مسجد سے باہر جا رہا تھا تو امام حسن اور حسین نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا اور کہا ہمارے نانا کے دروازے سے، ہمارے نانا کے دروازے سے تو کیسے روتا ہوا جا رہا ہے. اس کی انگلی پکڑی اور راہب کو رسول خدا کے پاس لے آئے اور پھر فرمایا کہ نانا یہ آپ کی مسجد سے روتا ہوا جا رہا ہے، یہ ہمارے دروازے سے روتا ہوا جا رہا ہے. تو فرمایا حسن اور حسین اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو پھر امام حسین علیہ السلام نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے. وہاں رسول منع کرتے رہے کہ حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہاں مولا حسین عطا کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جا راہب میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، جا راہب میں نے تجھے دوسرا بیٹا دیا، جا راہب میں نے تجھے تیسرا بیٹا دیا. اور اس طرح سے 7 بیٹے رسول خدا سے اور پروردگار سے لے کے راہب کو عطا کیے ہیں. تو یہ وہ کریم ہیں جو کسی کو اپنے در سے، کسی سائل کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں
بتانا ضرور چاہوں گی کہ جب محمد مصطفیٰ، یہ کمسنی کا عالم ہے شہزادوں کا، تو پھر جوانی کا کیا عالم ہوگا؟ کمسنی کا عالم ہے محمد مصطفیٰ مدینہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، صحابی رسول خدا کے پیچھے ہیں، اور یہ شہزادے رسول کے پشت پہ آ کے سوار ہو گئے۔ یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ واقعہ ذرا بیان فرمائیے گا۔ اور جیسے ہی یہ شہزادے پشت پہ آ کے سوار ہو گئے تو پھر رسول خدا نے سبحان رب العلا، سبحان رب العلا ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ 70 مرتبہ پڑھا، اور بذریعہ جبریل حکم ہوا کہ جب تک حسن اور حسین پشت سے نہ اتر جائیں، اے میرے حبیب اپنا سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے محمد مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو طول کر دیا، تو ان کا احترام، ان سے محبت ہم سب پہ واجب ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میرے حبیب میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اور ان کی شان اور کیا کہنا کہ یہ بچپنے کا عالم ہے اور عید کا موقع ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نیک کپڑے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ان کی شان تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے ان کے لیے جنت سے جنتی جوڑے بھجوا دیے، تو ان کی اتنی شان وراء الورا شان ہے، یقیناً ہماری سوچ اور فہم ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر صدیقہ دیکھیے نا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں، لیکن جناب سیدہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، صبح عید کی نماز سے پہلے تمہارے کپڑے گھر پہ آ جائیں گے۔ اور جیسے ہی دق الباب ہوا اور جناب سیدہ نے فرمایا کہ پوچھا دروازے پہ کون ہے، تو آواز دی حسنین کا درزی آیا ہوں، یعنی پروردگار نے جنت سے جبریل کے ذریعے امام حسن اور حسین کی عید کے بنا کے بھیجا۔ بالکل، کبھی جناب سیدہ کے ساتھ چکی چلانے آئے ہیں، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے آئے ہیں، تو یہ تو جبریل بھی جناب سیدہ کے دروازے پہ مددگار کے طور پہ آتے رہے ہیں، یہ وہ غلام بن کے آتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آخر میں آپ بتائیے گا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کہ ان کی کیا تاریخ تھی اور ان کو کہاں مدفون کیا گیا، ذرا اس حوالے سے 28 صفر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا کی قبر کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آخر میں اس بات پر اختتام کروں گی کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔